अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बात करेंगे अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के हवाले से, जहां जो हमने देखा कि जिस तरीके से वाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने हमले के इल्ज़ाम में एक अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए ये बताया है कि फायरिंग करने वाला जो मुलजिम है वो 29 साला रहमानुल्लाह और 2021 में अमरीका आया था। अमरीकी सदर ने साबिक सदर जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से आने वालों की अब दोबारा जांच पड़ताल का भी फैसला कर लिया है, क्योंकि सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक जो अफगान तालिबान रजीम है वो पूरी दुनिया के अमन के लिए अब संगीन खतरा बनते जा रहे हैं और बन भी चुके हैं। वाशिंगटन में फायरिंग का ये जो वाक़या है वो बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निज़ाम नेटवर्क दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमरीका तक फैल चुके हैं, जो कि अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम अब वहां फैलाने का सबब भी बन सकते हैं। सिक्योरिटी माहिरीन ने यह भी करार दिया है कि अफगान तालिबान रजीम सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटी ने यह भी बताया है कि मुलजिम रहमानुल्लाह, जो कि 2021 में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका आया था, और CNN के मुताबिक इस मुश्तबा शख्स ने 2024 में पनाह की दरख्वास्त दी थी, जो अप्रैल 2025 पे ट्रम्प इंतज़ामिया की मंजूरी भी इस पर की गई है। और इसी वाक़े पर आज हम बात करेंगे। अपने गेस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब और न्यूज़1 कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फ़रहान साहब ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करेंगे आज़म मलिक साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। आज़म मलिक साहब, ये सब वाक़या जो आपने सुना, जो मैंने बात की वाशिंगटन के हवाले से, जो फायरिंग हुई है, अब अफगानी शहरी जो है हिरासत में ले लिया गया है अमरीका में, आप नहीं समझते कि अफगान रजीम और उसके जो बाशिंदे हैं दुनिया भर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं अब? जी सवेरा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी ये दर्दनाक स्टोरी है। इस तरह के वाक़यात के बाद जो मुस्लिम उम्मा है पूरी दुनिया के अंदर, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो इज़्ज़त है, वो स्टेक पे लग जाती है। आप ये देखें कि जितने भी वाक़यात जो हालिया दिनों में हुए, जब से अफ़गान तालिबान 90s के अंदर रजीम में आए, उसके बाद फिर 2001 के बाद वॉर स्टार्ट हो गई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अरसे के दौरान इन अफ़गानियों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की आग जो है वो भड़काए रखी। TTP के ज़रिए और भारत की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते रहे। मार का हक के दिनों में भी आपने देखा होगा कि एक तरफ पाकिस्तान अफवाज जो थी वो जंग लड़ रही थी, और दूसरी तरफ से जो TTP के ख्वारिज थे वो बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जो हालिया वाकया हुआ है वाशिंगटन के अंदर, इस वाकये ने एक दफा फिर सारी दुनिया की नजरें इस रजीम की तरफ मरकूज की हैं कि ये रजीम खित्ते के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम है। देखें, आप लोग दुनिया के अंदर आप डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत नहीं कर रहे, आप दुनिया को कोई अमन का पैगाम नहीं दे रहे, आप अपने मुल्क के अंदर तालीम, सेहत, खवातीन के हकूक, किड्स के राइट, आप किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे। हमने आपको 40 साल से ज्यादा मेहमान बना के रखा, और आप कर क्या रहे हैं कि आप हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे फौजी जवान खड़े हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, आप उनके ऊपर आके जो है वो खुदकश धमाके करते हैं। आप जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, CPEC देखें सवेरा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं अक्सर इसके ऊपर डिबेट करता हूं कि ये जो जितने भी जो वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये तो खित्ते को अदम इस्तेहकाम करने के लिए, पाकिस्तान की उस उड़ान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों को पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगा। लेकिन ये वाकया जो अमेरिका के अंदर हुआ, आप देखें, यही हम क्या कह रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, जो इस्तांबुल मुज़ाकरात हुए, तो हम इस्तांबुल मुज़ाकरात के अंदर क्या कह रहे हैं कि आप गारंटी दें कि आप TTP के जो सेफ हेवन्स हैं, BLA BLF के जो सेफ हेवन्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स आप जिनको वहां पर प्रमोट कर रहे हैं, और जो खित्ते के अंदर हमसायों के अंदर डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आप नहीं समझते TTP का अफगानिस्तान में अब ये जो मौजूद रहने वाला सिस्टम है, ये पूरी दुनिया के लिए हकीकत बन गया है, और पाकिस्तान इस पर दुनिया को, आप नहीं समझते कि बर वक्त ही पाकिस्तान की जानिब से खबरदार कर दिया गया था TTP के हवाले से?
جی جی سویرا آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا. ہم تو تقریباً جب سے یہ افغان رجیم آئی ہے، طالبان رجیم، ہم تو تب سے یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو ڈپلومیٹیکلی. ہم نے یو این او کے اندر یہ بات کی. ابھی حالیہ استنبول میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ جو سیف ہیونز ہیں ٹی ٹی پی کے، بی ایل اے کے، بی ایل ایف کے، آپ ان کو یہاں سے نکالیں گے. اصل میں سویرا بات پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ طالبان خود بھی ڈرتے ہیں. یہ وہی گروپس تھے جب طالبان یہاں پر امریکن فورس کے خلاف نبرد آزما تھے تو ان گروپس نے طالبان کو سپورٹ کیا. اب طالبان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان کے سیف ہیونز یہاں سے ختم کریں گے تو یہ گروپس ہمارے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ بیسیکلی کوئی اسلام کی جنگ نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے. اور یہ جو واشنگٹن کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیں اس واقعے نے دنیا کی نظریں ایک دفعہ پھر کھول دی ہیں. اب دنیا اس چیز کو ماننا شروع ہو گیا کہ پاکستان جو ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس دہشت گردی کے شکار ہونے میں ہم نے اپنی لاکھوں جانے جو ہیں وہ ہمارے جوان شہید ہوئے، سویلین لوگ شہید ہوئے، تو ہم نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں. اب دنیا اس چیز کو ماننا شروع ہو گئی ہے کہ یہ رجیم خطے کے لیے بالکل عدم استحکام کا باعث ہے. اب اس کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا سویرا. اب یہ ایسے ان کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ بھارت کی ماں کے اوپر جو ہے پاکستان کو ڈسٹربلائز کریں. اور جن لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں جو باجن انتظامیہ کے دور میں یہاں پر ان کو انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہ لے کے جایا گیا تھا، اور یہ اب کر کیا رہے ہیں؟ وہاں پہ نیشنل گارڈز کو نشانہ بنا رہے ہیں. بھائی آپ اگر آپ کو وہاں کے کسی سسٹم سے، کسی جگہ سے کوئی اعتراض ہے تو وہاں پہ تو رول آف لا ہے، آپ وہاں پر جائیں، نہ کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اسلحہ لے کے چڑھ دوڑتے ہیں. دنیا آپ کی حقیقت کو جان چکی ہے افغانستان طالبان کی، کہ آپ لوگ صرف ایک ٹیررسٹ گروپ ہیں، آپ کوئی حکومت نہیں ہے. آپ کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ صرف دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب دنیا اور مزید بیوقوف نہیں بنے گی آپ کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اب بے وقوف نہیں بنے گی اور اس کو لگام ڈالنے کا وقت بھی آ گیا ان تمام تر معاملات کو. اعظم ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. امتیاز فرحان صاحب، امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ ہونا، پھر افغان شہری کو حراست میں لینا، پاکستان ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہے، بارہا کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں تمام دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہ سرگرم ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کے جو موقف ہے اس کی تصدیق دکھائی دے رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں واقعہ تو افسوسناک ہے، لیکن اس پہ خدائے پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں کلیئر بھی ہو رہی ہیں. جی، کہ جیسے اس وقت اگر ہم دیکھیں گے تو پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے بہت اچھے پازیٹیو خیالات بھی ہیں، تھنکنگ بھی ہیں، اور سپورٹیو رویہ بھی ہے. بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس واقعے سے وہ جو پکڑا گیا ہے وہ وایا پاکستان نہیں گیا، ورنہ پہلے تو یہ افغانی پاکستان کے پاسپورٹ کو انہوں نے پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا تھا. وہ افغانستان، ایک تو یہ شکر. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں کوئی ایک واقعہ اس طرح کا ہو جائے تو ہمارے بعض حلقے ہمارے سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنانے لگتے ہیں، تنقید نہیں کرتے، ان پہ تصدیق کرنے لگتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا. تو امریکہ جیسے ملک میں نیشنل گارڈ پہ حملہ ہو گیا تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ کہاں گئی سیکورٹی؟ وہاں پہ کہاں گیا معاملہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر دیکھیں دوسری بات یہ کہ اس نے جو ہمارے ٹرمپ نے ایک چیز کہہ دی کہ ہم جو بائیڈن کے دور میں آئے ان کی جانچ پڑتال کریں گے. تو میری اپنے اداروں سے، اپنی اسٹیٹ سے، اپنے حکمرانوں سے انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ گزشتہ حکومت میں جن 400 افراد کی حضرت صدر عارف علوی صاحب نے سزائیں معاف کی، ان کی جانچ پڑتال کی جائے، کون کون تھے ان کے نام ڈسپلے کیا جائے اور ان کو چیک کیا جائے کہ آیا وہ پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. وہ 50,000 افراد جن کو سابق پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس لے کر آئی تھی اس بنیاد پہ کہ ان کی اصلاح کی جائے گی، ان کو تربیت دی جائے گی، ان سے لڑا نہیں جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ بھائی ان کو آباد کیا جائے، ان کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائے کہ آیا وہ کہاں ہے. اور دوسری میری میڈیا بھی، میں تو عموماً اس بات سے اوائڈ کرتا ہوں، میڈیا کے لوگوں سے بھی، خود اپنے آپ سے بھی میری اپیل ہے اور اپنے اداروں سے بھی اپیل ہے، ہمیں یہ ٹی ٹی پی کہنا چھوڑ دینا چاہیے. ٹی ٹی پی کا مطلب ہے تحریک طالبان پاکستان، یعنی پاکستان کے لوگ ہیں یہ. پاکستان کے اور مزید بدنام ہوتے ہیں نا جی. جب ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد کا کوئی وطن نہیں ہوتا، دہشت گرد کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں ٹی ٹی پی؟ میں کل بھی ایک بات کہی تھی، قوم ہوتی ہے. ابھی جو ہے ہمارے تجزیہ کار اعظم ملک صاحب کی جانب سے بھی مسلم امہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس مناظر کے بعد، اس تمام تر معاملات کے بعد افغانستان کے حوالے سے مسلم امہ کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خوارج ہم کیوں کہتے ہیں سویرا؟ جی، خارجیوں کے حوالے سے کہتے ہیں خوارج.
جی خوارج بھی مسلمان تھے. آج نہیں 1400 سال 1500 سال پہلے ان کا تعین کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی آستین میں بیٹھیں گے, یہ آپ کے گھروں کے اندر ہوں گے, آپ کی صف کے اندر نیت باندھ کے کھڑے ہوں گے نماز کے اندر. تو یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا. ہم سب کے آقا و مولا, دنیا کی واحد شخصیت, عظیم شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, خوارج کر کے بتا دیا, خارجیوں کا بتا دیا کہ کیسے آئیں گے. مسلمان تھے, کیا مسجد کو نہیں کہا تھا کہ ادھر فتنے پل رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں ان چیزوں سے رائے لینی چاہیے. ہم برادر اسلامی ملک کر کے ہم تو ساری چیزیں جھیل رہے ہیں نا, ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں یہی سب کرنا چاہیے. جناب طالبان ہیں یا دہشت گرد ہیں, ہم اس میں کر کے, اور یہ پھر ایک دفعہ آ گیا کہ دنیا کو جو یہ پاکستان کا ایک نیریٹو میں نہیں کہوں گا, جو ہم دنیا بھر کو ریالٹی بتا رہے ہیں, ڈوزیر دے رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں, ایران نے سب سے پہلے ایران پہ حملہ آور ہوئے, یہ پھر دوسرے ممالک میں, آج امریکہ میں بھی آ گیا. تو پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ مزید اسٹیبل ہو گیا. اب استنبول کے جو معاملات تھے, استنبول میں جو بہت ساری رٹ آ رہی تھی کہ جناب نہیں ہاں نہیں ہاں, بحرین میں بھی یہی صورتحال ہوئی, سوری دوحہ میں, اور وہاں پر بھی یہ کیا گیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا نے اب آئیڈینٹیفائی کر کے بات کرتے ہیں. ٹرمپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا. بیلجیم کا آپ کو یاد ہوگا, بیلجیم کے فوکل پرسن کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, انہوں نے کہا یہ افغان طالبان جو ہیں دہشت, یہ پوری دنیا کے لیے کہ امن کے لیے خطرہ ہے. یہ ہمیں بہت یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب دنیا جو آئیڈینٹیفائی کر کے نام لے رہی ہے. پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں, پاکستان کو اب اپنی افغان پالیسی مکمل طور پر نہیں بدلنی چاہیے؟ بدل دی ہے. ہم نے کل بھی اپیل کی تھی, آج پھر اپیل کریں گے کہ خدا را اس کو یو ٹرن مت کیجیے گا, خدا را اس کو ریویو مت کیجئے گا. اگر کرنا ہو تو پھر تمام اسٹیک ہولڈر سے, اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارے پولیٹیشن بھی ہیں, لیکن بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارے جو ریلیجس, کوئی ایک فقہ نہیں, تمام فقے کے لوگ ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈر, ان کے ساتھ مل کے آپ لیں. جب اتنا بڑا اقدام 40 سال میں پہلی مرتبہ کسی نے لیا ہے, اور اللہ کی رحمت بھی شامل ہونے لگی ہمارے ساتھ. دیکھیں جو ہمارا موقف ہے پوری دنیا, یہ اب پہلی مرتبہ ہوا ہے کافی عرصے کے بعد, بلکہ پہلی دفعہ کہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا مسلمان دہشت گرد خدا نخواستہ, یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی مسلم امت. تو بات یہ کہ اب تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں افغان طالبان. میں اب یہی ہے گزارش کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے نہیں بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ بعد میں ہو گیا تھا, میں نے کل بولا, ایک دفعہ تحریک پنجاب کے حوالے سے آ گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا پنجاب, جیسے ٹی ٹی پی ہم کہتے ہیں تو ٹی ٹی پی پنجاب آ گیا تھا کہ جناب پنجاب کے طالبان ہیں, یہ فلاں. تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. جو ساری چیزیں پاکستان سے کم از کم ہمیں نتھی نہیں کرنی چاہیے. بہت اچھا ہو گیا ہے معاملہ. اچھا ہمیں ایگریشن بھی کی, نہ ہم کرتے, نہ ہمیں ایگریشن کرنی چاہیے. افغانستان کا جو عام شہری ہے, عام آدمی ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے سر کا تاج. اس کو ہمارے ساتھ پیسفلی رہنا چاہیے. ہمیں اس کو ٹھیک ہے, آپ کے ایگریشن نہیں دکھانا چاہیے ہمیں. بالکل, اور ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے جن کو معافی دی گئی تھی اور جو وہاں سے لائے گئے تھے. سب کی تحقیقات ہونی چاہیے جن کو معافی دی گئی تھی اور جو وہاں سے لائے گئے تھے. اعظم ملک صاحب, افغان دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, اب عالمی برادری کی اس پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور مسلم امہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو مسلم امہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر معاملات کے بعد؟ اب دیکھیں حالیہ دنوں میں سویرا جس طرح سے پاکستان نے مارکہ حق کے بعد دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ ہمارے اوپر جو جنگ ہے وہ تھوپی گئی تھی, دہشت گردی ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے کیا کیا دنیا کے لیے, ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا کیا, مجھے آپ بتائیں, یہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں, ہم نے کیا کیا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے بارڈرز کھول دیے. کس لیے بارڈر کھولے؟ کہ جو اگریشن آپ کے اوپر آج سے 40 سال پہلے ہوئی, ہم نے اپنے بارڈرز کھولے کہ آپ آئیں, ہمارے پاس رہیں. ہم نے وہ مہمان نوازی جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنے, ہم نے تو اپنے جو گھر تھے وہ کھول دیے, ہم نے تو اپنے بازو کھول دیے, اور آپ کو اپنی جو ہے وہ گھر کے اندر لا کے رکھا, آپ کو 40 سال پڑھایا لکھایا,
آپ کے یہاں پر کاروبار کرائے، آپ کا کیا کیا نہیں کیا ہم لوگوں نے. تو دیکھیں اب وہ وقت بالکل. آ گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے ان 40 سالوں میں. دیکھیں اسی دور میں سویرا، اسی دور میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بعد میں جب وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو آپ نے کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں. اب یہ وقت آ گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اب مسلم امہ کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی یہ دنیا کو باور کرایا. آج یہ جو واشنگٹن میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، امتیاز فرحان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا یہ شکر کریں کہ یہ کہیں کہ پاکستان کے راستے سے یہاں پہ نہیں گیا، وگرنہ تو اس وقت تو ہم دنیا کو بھارت کی جو پراکسیز ہیں اور بھارت کا جو میڈیا ہے اس وقت چنگاڑ رہا ہوتا، اور گودی میڈیا جو ہے اس وقت دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا کہ یہ تو جی پاکستان کے راستے پاکستان نے بھیجا ہے، یہ تو پھر وہی لے کے گئے. تو آپ ان کو چاہیے نا اب اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ اس قسم کے نظریات کے حامل جو لوگ ہیں کہ وہ کیسے وہاں پر پہنچ گئے. اس نے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں پہ تھیں، ایک بندے نے ویپن لیا، منصوبہ بنایا، ان کے اوپر حملہ کیا، تو یہ کہاں تھے یہ لوگ. تو یہ دنیا کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے جب دہشت گردی کا کوئی حملہ کسی بھی ملک میں، امریکہ جیسے ایک سیف ہیون میں اگر ایک جو امیگرنٹ ہے جو کاغذات کے تھرو بڑے مطلب قانونی طریقے سے افغانستان سے وہاں پہ گیا، اگر وہ یہ ایکٹ کرتا ہے تو پاکستان تو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم تو یہ فیس کر رہے ہیں بھائی. ہمارے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کو روکنے کی. آپ کو نہیں پتا لاہور کے اندر کس طرح کے حادثات ہوئے، کئی ڈی آئی جیز، کئی پولیس آفیسرز، آرمی آفیسرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے. اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا سویرا کہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا افغانستان جو ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف جو پاکستان کے اندر بلوچستان، صوبہ سندھ، کے پی اور پنجاب کے امن کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کو سختی سے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کوئی مذہبی گروپ نہیں ہے کہ آپ اپنی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیں اور اپنے ہمسائے کو جس نے 40 سال آپ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، آپ ان کے بچوں کو، بڑوں کو اسکولوں کے اندر آپ حملے کریں. آپ کو سانے اے پی ایس یاد نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ مطلب کوئی زیرو شخص اس کا صبر کر سکتا ہے؟ کوئی صبر کر سکتا ہے اس کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اب ڈپلومیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈوزیئر دینے چاہیے. او آئی سی کے اجلاس کے اندر افغان طالبان کے حوالے سے جتنے بھی شواہد ہیں وہ پیش کرنے چاہیے. استنبول جو مذاکرات ہوئے ہیں اور دوبارہ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اعظم دوحہ ملک گورنمنٹ صاحب، کے ساتھ آپ ایک بات کرنی بات کر چاہیے رہے ہیں کہ اور اس کا مسلم منہ توڑ امہ کو، جواب دینا چاہیے. جی آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور آپ مسلم امہ کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات دیکھی جب فلسطین اور غزہ کا معاملہ ہوا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ کو جاگنا چاہیے، مسلم امہ کا ضمیر جاگنا چاہیے، اور لیکن یہی مناظر دیکھے کہ مذمت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا گیا مسلم امہ کی طرف سے. اب لگتا ہے مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پر آئے گی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنا چاہیے ان کو. جی اعظم ملک صاحب. دیکھیں سویرا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کبھی نہ کبھی تو آپ کو ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہی ہوگا نا، آپ کو یہ سننا ہوگا. اب آپ سمجھتے ہیں مسلم امہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ڈسٹیبلائز ہوگا تو خطے کے اندر کو بڑا امن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہوا تو پورا خطہ جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں اگلا جو ایشیا جو ہے، جو ترقی یافتہ ایشیا ہے، وہ یہیں سے تو معیشت نکلے گی. آپ دیکھیں گوادر جو ہے وہ کیا ہے، گوادر پاکستان کا ایک ایسا چہرہ ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر 12 ٹریلین کی یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے کوسٹل وے سے، تو اگر $2 ٹریلین بھی ہمیں ملتے ہیں تو ہم کہاں پہ جا کے کھڑے ہیں؟ تو یہ مسلم امہ کو اب اس کے اوپر سوچنا ہے نا کہ اگر آپ ہر دفعہ پاکستان کو تنہا چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے یا پیلسٹائن کو چھوڑ کر آپ صرف مذمتی بیان دے دیں گے تو آپ بچ جائیں گے. آپ نہیں بچ سکتے ہیں جناب. آپ کہہ رہے ہیں مسلم امہ کو یہ یہ سوچنا جو چاہیے اژدہا اور ہے مسلم وہ امہ ایک کو دن اگر ایک پلیٹ فارم ہمارے پر اوپر جمع چڑھ دوڑا ہے تو ہونا اگلے دن آپ چاہیے. کے اوپر بھی چڑھ دوڑے گا. ٹھیک، صحیح ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے ان تمام تر معاملات کے بعد. ذوالفقار راحہ صاحب، اعظم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ان کو جمع ہونا چاہیے گا. اور اب جو دیکھا امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ ہونا اور اس کے بعد افغان شہری کو حراست میں لینا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، اس کے بعد افغانستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں آخری کیل یہ ثابت ہو سکتا ہے واقعہ؟
دیکھیں کسی انڈیویجول کسی ایک شہری کی طرف سے کوئی ایکٹ جو ہے وہ ملکوں کے ریلیشنز کو افیکٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ ایک میسج ضرور ہے امریکہ کے لیے اور امریکن سویلائزیشن کے لیے کہ جو افغانی وہاں پہ وہ لے کے گئے تھے اپنے ہمدرد سمجھ کے، جو افغانستان میں امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، جاسوسی کرتے رہے اور ضمیر اپنا بیچ کے امریکہ کے لیے کام کرتے رہے، اپنی دھرتی کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا، اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا، تو ان کو اٹھا کے امریکہ وہاں لے گیا اور ان کو مراد دی اور ان کو بسایا ادھر۔ تو آج افغانی اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو امریکہ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا، جو اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ واقعہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ امریکن جو سویلائزیشن ہے، وہاں کی سوسائٹی ہے، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے، وہ بڑا سینسٹیو معاشرہ ہے اور ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو امریکن سوسائٹی کی آنکھیں کھول دے گا، اور حکومتی سطح پہ اس پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن امریکنز کو یہ ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے تھے افغانیوں کو، اسپیشل چارٹر جہاز بھر بھر کے وہاں لے کے گئے تھے، ان کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے، اور یہ وہاں پہ امریکہ کے اندر ظاہر ان کو وظیفے بھی مل رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی مل رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، ڈالر بھی مل رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ جا کے کرائم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے، کسی سوسائٹی میں بھی اس طرح کا واقعہ ناقابل برداشت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ بحرین کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں وزیراعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بحرین اور پاکستان کو ایک جان دو قالب قرار دیتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید وسیع ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم نے زراعت، آئی ٹی اور اے آئی کے شعبوں میں بحرین کے تعاون پر اظہار تشکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے گہرے تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل بھی کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے پیشکش یہ بھی کی ہے کہ بحرینی سرمایہ کاروں کے ساتھ اشتراک کے لیے تیار ہے۔ بحرین میں جو موجود پاکستانی ہیں وہ تمام شعبوں میں خدمات انجام بھی دے رہی ہیں، اور انہوں نے بحرین میں موجود پاکستانیوں کی جانب سے گزشتہ سال $484 ملین کی ترسیلات زر بھیجنے پر بھی خوشی کا اظہار کر دیا ہے۔ اور وزیراعظم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ بھی یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان اور بحرین کے رشتے تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پاکستانیوں کی نسلیں بحرین کے ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی عزم ظاہر کیا کہ مستقبل میں پاکستان ہمارا معاشی شراکت دار ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف بحرین سے نجی دورے پر اب لندن پہنچ گئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالفقار راحہ صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ جو بحرین کا دورہ تھا کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا بحرین کا جو دورہ ہے یہ اس لیے ہسٹوریکل ہے کہ اب پاکستان کو تمام اسلامی ممالک بھی اور تمام ویسٹ بھی بہت سنجیدگی سے لینے لگا ہے۔ جس طرح پاکستان ایک اگریسو ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح پرائم منسٹر نے مختلف ایشوز کے اوپر سٹیپس لیے ہیں، اور جس طرح امریکہ سے لے کے سعودی عرب تک سب کے ساتھ گورنمنٹ ایک مضبوط روابط رکھے ہوئے ہے، تو اس کے بعد خاص کر جو انڈیا والا مارکہ ہوا، انڈیا کو مارکہ حق میں ہم نے شکست دی بنیان مرصوب میں، اس کی وجہ سے پوری دنیا پاکستان کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد مڈل ایسٹ کے باقی ممالک بھی انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ آپ سے دفاعی معاہدے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے معاشی طور پہ مختلف پروجیکٹس پہ بھی آنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان کو ایک سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ ابھی میری کوئی 2-3 اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہو رہی تھی، یقین کریں کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ جب قوم کو کوئی پرائیڈ ملتا ہے، ملک آپ کا اوپر جاتا ہے اور اس کا امپریشن ٹھیک ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی فخر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے سینے چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار ہماری تو حالت یہ تھی کہ انڈین ہمیں جینے نہیں دیتے تھے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا، جب سے ہم نے انڈیا کو کوٹ لگائی ہے تو حالت یہ ہے کہ پوری دنیا نہ صرف ہمیں سنجیدگی سے لے رہی ہے، ہماری عزت کرنے لگ گئے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو یہ
اب جو پرائم منسٹر بھی جہاں جہاں جا رہے ہیں تو ان کو ان کی رسپیکٹ لیول بڑھ گیا، بالکل پاکستانیوں کے رسپیکٹ لیول بڑھ گیا، اور پاکستان کے حوالے سے لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان دفاعی طور پہ بھی اس پوزیشن میں ہے اور پاکستان اکنامکلی بھی چل سکتا ہے ہمارے ساتھ. اور دیکھیں جو دفاعی طور پہ ممالک سٹرانگ ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ انٹرسٹڈ اس لیے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ ایک سیکیور ملک ہے، یہ ہمیں سیکیور بھی کر سکتا ہے. جی تو انڈیا کے حوالے سے کوئی نیگیٹیوٹی چل رہی ہے اور اللہ میاں نے پاکستان کو کمپنسیٹ کیا ہے، اور بحرین کا دورہ بھی بہت اچھا رہا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، آپ کے بحرین کا دورہ بھی بہت اچھا رہا ہے اور بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذوالفقار راحت صاحب آپ نے بالکل درست کہا ہے. اعظم ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا جو بحرین کا دورہ تھا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس دورے سے مستقبل میں کتنی امیدیں اب وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ اور دیکھیے سویرا، پاک بحرین تعلقات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا ہے. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے یہ تجارت، سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور افرادی قوت کے شعبوں میں نئی راہیں بھی کھولے گا. دیکھیں بحرین اور پاکستان جو ہیں وہ تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی رشتوں سے بھی بندھے ہوئے ہیں، اور یہ دورہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی تقاضوں کے مطابق ہم دونوں ممالک کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو مزید مضبوط کرے گا. سویرا، اگر اس دورے کے اہم نتائج کی ہم بات کریں تو سب سے اہم چیز مجھے لگتی ہے کہ اس دورے میں یہ کہا گیا ہے کہ $550 ملین جو پہلے ہماری ٹریڈ تھی بحرین کے ساتھ اب اسے $1 ارب تک لے جایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور نئے جو شعبوں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 550 کے بعد تقریباً $1 ارب کی جو سرمایہ کاری ہوگی اس میں خوراک ہے، زرعی مصنوعات ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، منرلز ہیں، توانائی ہے، صحت ہے، ہاؤسنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور ٹورزم شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان اور بحرین کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا. دوسری طرف جو بحرین کی قیادت ہے اس نے پاکستانی جو بزنس مین کمیونٹی ہے اس کو دعوت دی ہے کہ وہ بحرین میں آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، جبکہ پاکستان میں بھی جو بحرینی سرمایہ کار ہیں ان کو خصوصی طور پر جو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بھی. جی ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاشی اور اقتصادی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ جی سویرا، بالکل ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس دورے کے اندر جو سیکیورٹی اور دفاعی تعاون تھا وہ بھی بڑا اہم تھا. دونوں ممالک نے سائبر سیکیورٹی، انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی پیداوار، انسداد دہشت گردی اور بحری تعاون کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں بحرین نے پاکستان کو اہم سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو کہ بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی حالیہ دنوں میں. دونوں ممالک نے خلیجی خطے اور جنوبی ایشیا میں درپیش مشترکہ خطرات پر بھی گہری مشاورت کی. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم مذہبی، اقتصادی، تاریخی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ایک ہمارا تاریخی رشتہ ہے اور جو تاریخی رشتہ اب $1 ارب کی سرمایہ کاری کے ساتھ بدل جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس سے آنے والے دنوں میں جو پاکستانی بحرین کے اندر کام کر رہے ہیں، جو ویزا قوانین ہے اس کو آسان بنایا جائے گا. جو پاکستان کے اندر لیبر ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے موسٹلی جو جوان ہیں وہ 13 سے 30 سال کی عمر کے ہیں. اس دورے میں جو ایک اہم پیش رفت تصویرہ وہ یہ بھی ہے کہ جی سی سی جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے مشاورت تھی وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اس معاہدے سے پاکستان خلیجی مارکیٹس تک جو پاکستان کی رسائی ہوگی وہ آسان ہوگی. جیسے میں نے پہلے بتایا ویزا شرائط آسان ہوگی، پاکستان سے جو لیبر ہے اسکلڈ لیبر وہ بحرین جا سکے گی، اور اس سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے فورن ریمیٹنس وہ بہت زیادہ آئے گی. تو پاکستان جو ہے جی سی سی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ ایک نئی مارکیٹ میں داخل ہو رہا ہوگا، اور پاکستان یقیناً آنے والے دنوں میں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر اس دورے کے بعد اور اس ایگریمنٹ کے بعد یقیناً اس کی جو شناخت ہے دنیا کے اندر وہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاشی اور اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اور یہ جو چیزیں کے بارے میں بات ہوئی ہے بحرین میں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی. امتیاز فاران صاحب، وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے بحرین کا دورہ کیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دورے سے مستقبل میں کتنی امیدیں اب وابستہ کی جا سکتی ہیں؟
देखिए अब हमें उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, यकीन की तरफ जाना चाहिए। सही। उम्मीदें बहुत वाबस्ता कर ली, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का इस वक्त बहुत इमेज पूरी दुनिया में बिल्ड किया हुआ है और अब उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है। हम अभी इकोनॉमिकली पीछे हैं, इकोनॉमिकली हम आगे नहीं बढ़ रहे। उस पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे, वो रोका मौजूदा हुकूमत ने, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, आगे की जानिब आ रहे हैं, ये तो हम बात कर सकते हैं कि हमने, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे इकनॉमिकली। अभी मैं कराची में गुज़िश्ता हफ्ते में 2 से 3 इंटरनेशनल, एक फूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से हुई, एक कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुई, वो दोनों कॉन्फ्रेंस को मैंने अटेंड किया। वहाँ खुद मिनिस्टर साहिबान थे और जो इन्वेस्टर्स थे और बड़े टाइकून इन्वेस्टर्स वो भी आए थे, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके अंदर, तो वो हौसला अफजा नहीं थी। उसमें हमें ये आगे जो ये अल्लाह ने मौका दिया है, ये ज़्यादा हर वक्त एक मौसम एक जैसा नहीं रहता, तो हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी, अभी भी, कि वज़ीर आज़म के साथ साथ नायब वज़ीर आज़म जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, कमर्शल अताशीज़ का खुदा के वास्ते इजलास बुला लें, उनको टास्क दें, टारगेट दें कि वो जिस मुल्क में बैठे हैं और जिस मुल्क के जिस सूबे के अंदर बैठे हैं, वहाँ से ज़राए पैदा करें कि वहाँ पे हमारी मार्केट बनाएं, मंडियाँ बनाएं। वहाँ पर अगर कोई एक्सपो, जो माजी में मैंने 10 साल में, गुज़िश्ता 8-10 साल में कहीं नहीं देखा कि कोई दुनिया में किसी बड़े अच्छे मुल्क में कोई हमारी एग्जीबिशन, कोई मज़ेदार किस्म की एग्जीबिशन हुई हो। हम जो पाकिस्तान में जितनी होती है हमारी आइडियाज़ की, और अभी जो कई एक हुई, तो उसमें देखें हमने कितना ग्रो किया, हमने बहुत, हमें वहाँ सौदे हुए, हमें ऑफर्स मिली सारी। तो ये कमर्शियल अताशीज़ को कहा जाए कि आप वहाँ पे गंडेरियाँ चुपने नहीं गए, उधर आपने काम करने के लिए गए। कमर्शियल अताशीज़ जो वहाँ से भेजे, तो उन्होंने किस मुल्क में, जो हम यूरोप में, जेनेवा में हमारे जो मुल्क है, उसमें कहाँ से, सऊदी अरब से हमने कहाँ किया। इनको चाहिए, वज़ीर आज़म को भी, एक तो ये कमर्शियल अताशीज़ की मीटिंग बुलाएं, हमारे नायब वज़ीर आज़म भी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और उन्हें टास्क दें। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम उम्मा है हमारी, जो ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ये बहरीन, कुवैत, इराक़, जॉर्डन वगैरह, वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो भुट्टो साहब के दौर में हुआ था, भुट्टो शहीद के दौर में हुआ था, वहाँ पे वैक्यूम जो है उसको, यानी कि और मज़ीद वहाँ से ऑफ़र ले, ताकि हमारे लाखों की तादाद में जब उधर मज़ीद जाएंगे, एक तो हमारे ताल्लुकात में इजाफा होगा, दूसरा तरसलात ज़र। देखें अभी भी आप दुबई जाएँ, दुबई में अभी भी इंडियन इंपोर्टर बैठे हैं जो पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट समेत कई एक चीज़ें इंपोर्ट करके सिर्फ मेड इन अपना लगा के वो मुख्तलिफ ममालिक, इवन ये कि ईरान के अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर चावल जाता है हमारा, लेकिन किसी और के नाम से जाता है। अब ये रूट्स ऐसे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो शिकायत करते हैं, उनसे हमें करना चाहिए सरिया। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे हमें ईरान से तिजारत के अंदर कोई रुकावट है, कोई पाबंदी है इंटरनेशनल, तो ट्रम्प जब हमारी तारीफें करता है, तो ट्रम्प को हम उसकी तारीफ को आजमाइश में भी तो डालें ना, कि सिर्फ तारीफ कर दी, वाह वाह जनाब जिंदाबाद हो गए, आप हमारे पसंदीदा हो, तो फिर पसंदीदा जो है, तो आप हमें अगर सरिया हमें सस्ता ईरान से मिल सकता हो, दूसरी चीज़ें मिल सकती है, चाइना से तो चले, एक हमें आ रहा है और सारी चीज़ें, लेकिन जो अराउंड में है उनसे हम कम से कम हमें रास्ता मिले, और अरब ममालिक के अंदर हमारे लोग जाएं जो हमारे स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, वहाँ पे जाए तो बड़ी तादाद में। यूरोप की मंडी हमें दोबारा उसको देखें, जीएसपी प्लस अगेन एक डेलीगेशन आया हुआ जीएसपी प्लस के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी पोजीशन है जीएसपी प्लस कंटिन्यू होगा, तो उस जीएसपी प्लस का हमें फ़ायदा, हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको, जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको होना चाहिए, और ये कमर्शियल अताशीज़ से रिकमेंड करवाएं कि इंटरनेशनली हम क्या रिलीफ लें, कि हम ट्रम्प को बोले, ट्रम्प साहब को, कि जनाब ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें हमें रिलीफ करवाएं, यूएनओ से लेना है तो वहाँ से हो, जहाँ पाबंदी जिन ममालिक के ऊपर है। अब देखें ना, यूक्रेन, कल ट्रम्प ने एक दिन पहले कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो एंड होने जा रही है, और जो बहुत जल्द एंड हो जाएगी। इट मीन्स कि ये कॉरिडोर पूरा जो हमारा सेंट्रल एशिया का है वो ओपन हो जाएगा, तो इसमें हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं टिल रशिया। ठीक है इम्तियाज साहब, हमें देखना ये है कि अब हम इन तमाम तर चीज़ों के बाद आप कह रहे हैं कि कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, ये आपका पॉइंट है। और आगे हमारे पास इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध और पंजाब के वुज़रा के दरमियान जो हल्की फुल्की सी नोक-झोंक है, उस हवाले से साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध और पंजाब के वज़रा के दरमियान हल्की फुल्की सी नोक-झोंक जो कि हमेशा चलती रहती है और सामने भी आती रही है। एक दूसरे पर तनकीद भी की जाती है, तनकीद के निश्तर चलाए जाते हैं, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने भी सिंध की तर्ज पर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत के जारी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ओवर स्पीडिंग जुर्माने में 300% तक इजाफा किया गया। साथ ही तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 और कार चलाने वाले पर 5000 रुपए का जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर भी 1 लाख रुपए तक जुर्माना और जेल होगी, जबकि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर को 3000 रुपए का जुर्माना होगा। कार को 5000 और 2000 सीसी गाड़ियों को 10-10 हजार रुपए देने होंगे। ओवरलोडिंग पर 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 10,000 और ट्रेलर पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा, जबकि कम उम्र ड्राइविंग की सजा भी अब दुगनी होगी। गाड़ी चलाने वाले के साथ फ्रंट सीट पर बैठने वाले के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अब लाजमी करार दे दिया गया है। और कराची ट्रैफिक पुलिस ने 1 माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर शहरियों पर 71 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान कर दिए हैं। चालान की मजमूई तादाद 93,000 से जायद बताई गई है और सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर हुए, जबकि 22,227 मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट न पहनने पर चालान किए गए हैं। डंपर, ट्रेलर और साथ ही जो वाटर टैंकर में नस्ब ट्रैकर की मदद से तेज रफ्तारी पर 1188 चालान हुए और तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 2700, सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3000 से जायद चालान किए गए हैं। साथ ही फैंसी नंबर प्लेट पर 1250 से जायद, रंगीन शीशों पर भी 1178 चालान किए गए हैं और सीट बेल्ट ना बांधने पर भी 57,54,10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। साथ ही हेलमेट ना पहनने पर 11,11,35,000 रुपए का जुर्माना हुआ और रंगीन शीशे वाली गाड़ियों को 2,94,50,000 रुपए जुर्माना किया गया है। जुल्फिकार राहत साहब, ये सारी तफसील सामने आ चुकी है। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर अब सिंध हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली है। क्या इससे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम में आपको लगता है मदद मिलेगी? देखिए सवेरा, पहले तो इसकी करेक्शन जरूर करें कि पंजाब हुकूमत की तरह सिंध ने ये काम शुरू कर दिया है। सिंध के बाद पंजाब में नहीं, हम तो इसमें बहुत आगे हैं पहले से ही। यानी अवाम की दुर्गत बनाने में पंजाब पुलिस और पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है, ये तो कब की करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर चुकी है और सिंध पुलिस अब शुरू हुई है। आप लोगों से वास्ता पड़ा उनका। अब सवेरा ये सिचुएशन ये है, देखिए इसके 2 एंगल है। पहली चीज तो ये है कि इस पे इन्फोर्समेंट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए और ये कोई तुक नहीं बनता कि कोई अंडर एज बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, या 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं बांध रहे, इशारा जंप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइम है और इस क्राइम के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी सख्ती के साथ इस पे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। और ये इन्फोर्समेंट एक ही सूरत में होती है कि आप 0 टॉलरेंस करते हैं, आप हैवी जुर्माने करते हैं, तो फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ही आप देखें कि एक शहरों के अंदर सूरत हाल है, वहाँ पे हर शख्स इशारा तोड़ना, बदतमीजी करना, ट्रैफिक वालों के साथ अपना हक समझता है। लेकिन मोटरवे के आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे सारे बड़े मौजूद शहरी बन जाते हैं, क्योंकि वजह ये है कि मोटरवे के ऊपर 0 टॉलरेंस है, माफ़ी कोई नहीं, और वो हैवी जुर्माना करते हैं तो सारे लोग मुहतात होते हैं, डरते हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ से ज्यादा जो खौफ और डर होता है इन्फोर्समेंट का, वो बेसिकली काम दिखाता है। तो ये मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इस पे एक दूसरा पहलू है जिस पे हमने भी बात की और भी बहुत सारे लोग बात करें, पहले सड़कें बना लें, पहले इशारे तो ठीक कर लें, पहले ये तो कर लें, वो चीजें भी होनी चाहिए, लगा दे, वो भी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगज नहीं कि उसकी आड़ में अगर सड़कें टूटी हैं तो उसकी आड़ में आप ट्रैफिक रूल्स को जो है ना उसको वायलेट करेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है जुल्फिकार साहब, आप कह रहे हैं कि ये जुर्माने जो है ये सही लगाए गए, आपको पॉइंट आ गया। आजम मलिक साहब, ये जो चालान की इतनी बड़ी रकम अब लोगों को अदा करनी पड़ेगी और ये चालान लगा दिए गए, आप समझते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया बनाया गया है या इससे इस्लाह भी होगी?
دیکھیں سویرا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو جرمانے آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے اندر سویرا ہر دن میں 5 سے 10 اموات ہیں موٹر سائیکل ون وے کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو 2 ڈیتھ آپ کاؤنٹ کر لیں وہ اوور سپیڈ کے اوپر ہیں، باقی ون وے کے اوپر ہوتی ہیں. لیکن جب تک آپ ون وے کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو سخت جرمانے نہیں کریں گے، رول آف لا، دیکھیں قومیں جو ہیں وہ رول آف لا سے بنتی ہیں، قومیں کبھی بھی کسی جو ہے وہ اور چیزوں سے نہیں بنتی. آپ قانون کو سخت کر دیں. دیکھیں لوگ کیوں جا کے یورپ امریکہ اور ادھر رہنا پسند کرتے ہیں، دبئی میں رہنا پسند کرتے ہیں، رول آف لا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی مطلب آپ کے گھر کے میں تجوری کھلی بھی پڑی ہے تو کوئی کسی 1 روپے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ ہے ایک پوائنٹ آف ویو، یہ بڑا اچھا ہے. جرمانے ہونے چاہیے تھے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے کو بھی بیلٹ لگانی چاہیے. دیکھیں جو دھواں چھوڑتی گاڑی ہیں ان کو آپ پکڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کے اندر 60% جو اسموگ ہے سویرا، اس کی بڑی وجہ یہ دھواں چھوڑتی گاڑی ہیں، آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہیوی جرمانے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ قوت خرید کے مطابق ہونے چاہیے نا. لیکن میں ڈرائیور ہوں اور میری سیلری 30,000 ہے، میں کسی کی گاڑی چلا رہا ہوں تو جرمانے اور چلان کی صورت میں وہ میری تنخواہ سے کٹے گا. 30,000 میں اگر میں 15,000 روپیہ جرمانہ دے دوں گا تو میں اپنے جو ہے بال بچے کو کیا دوں گا. دیکھیں مہذب دنیا کے اندر جو فائن ہوتے ہیں وہ سیلری کی گروس کے حساب سے لگائے جاتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے آپ کو 2-3 چیزیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس سلیبس آپ تبدیل کریں، آپ بچوں کو بتائیں کہ بچے اپنے والدین کو بتائیں. ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے بڑے چالان اور جرمانے لگانے سے اچھا پہلے ان کو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، اس کے بعد یہ تمام تر معاملات جو ہے ان پر بھی کام کیا جاتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا امتیاز فرحان صاحب. اب ان تمام تر مناظر کے بعد، ان تمام تر معاملات کے بعد، یہ چالان کے بعد، بڑے بڑے جرمانے کے بعد کراچی کے شہریوں کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے کراچی کی سڑکوں کی حالت ہے، آپ خود بھی دیکھتے ہیں ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، اس پر پھر اتنے بڑے بڑے چالان، اس پر شہریوں کا کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں سویرا، ریکارڈ کی بات ہے کہ جہاں یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں نا وہاں 90% یہ ابھی کیمرے نہیں لگے ہیں جہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں. جہاں کا ریفرنس دے کے ہم جو ذوالفقار بھائی بات کر رہے تھے، اس طرح کے ریفرنس سے ہم لا کو لوز بھی نہیں کر سکتے، بریک بھی نہیں کر سکتے ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور جو بولے نا کہ کیا اثر پڑا ہے، میں آپ کو ایک 4-5 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں چونکہ میرا صاحبزادہ بھی لا کر چکا ہے اس لیے میں بول بھی رہا ہوں کہ میں آ رہا تھا، میرے برابر میں 2 سینئر وکیل بائک پر تھے، میں بھی تھا، میٹروپول کے قریب. رات کا ٹائم تھا اور آئی تھنک 10:30 پونے 11 بجے کی بات تھی. ہم تو 8 بجے کے بعد سگنل دیکھتے ہی نہیں تھے ساری چیزیں. آپ یقین کریں وہ انہوں نے ہیلمٹ آگے لگایا ہوا تھا، پہنا ہوا نہیں تھا، اور میں تو پہنتا ہوں ہیلمٹ، تو پہنا ہوا تھا. تو وہ زیبرا کراسنگ سے پہلے رکے، میرے لیفٹ پہ ایک بائک تھی نوجوانوں کی، انہوں نے بھی ہیلمٹ آگے رکھا تھا، جلدی سے پہنا. وہ وکیل صاحب تھے، انہوں نے بھی پہنا اور زیبرا کراسنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے. اثر ہوا ہے، بالکل اثر ہوا ہے. بھاری جرمانوں پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے لیے اپیل کی گنجائش پنجاب کا مجھے نہیں پتا، سندھ میں رکھی گئی ہے کہ سندھ میں ایس پی لیول کا ہے بندہ، وہاں آپ اپیل کریں. پہلا چالان تو آپ کا وہ آپ کو معافی مل جاتی ہے. دوسرے چالان پہ یہ ہے کہ آپ آرگیو کر کے ریکویسٹ کر کے وہاں اپیل کی ایک گنجائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ڈسپلن آ رہا ہے، آیا ہے. ابھی تو ہم نے 71 کروڑ پہ گن لیے، چونکہ دکان ابھی کھلی ہے. یہ سختی رہے گی تو آپ دیکھیں گی سویرا کہ 4 سے 5 مہینے کے اندر ہی اندر یہ 70 کروڑ جو ہے نا، یہ زیادہ زیادہ 25 سے 30 کروڑ پہ آ جائیں گے، کیونکہ پھر ہر آدمی کانشیس میں ہوگا. ورنہ صبح کے وقت میرا بیٹا جب جاتا تھا اسکول، میں اس کو لے کر جاتا تھا، یا اب میں صبح میری اہلیہ جاتی ہیں جب اسکول، تو میں اس وقت دیکھتا ہوں بچے معصوم بیٹھے ہوتے ہیں بائک کے اندر اور اتنی بے دردی سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں، تو اندر دل میں درد نکل ہوتا ہے اور دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ ان کی حفاظت فرما. یعنی اسی طرح سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم یہ کیمرے جہاں جہاں پر لگے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے شہر کا خوف ہے. ہر سگنل پر بندہ سوچا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں لگا ہو. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے کہ ہر بندے کو خوف ہو رہا ہے کہ یار یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہوتا ہے، اگر جرائم کی سزا نہ ہو نا تو جرائم کو آپ قابو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جرائم کی سزا نہ ہو تو پھر جرائم پر قابو بھی نہیں پایا جا سکتا. اور سندھ حکومت کی طرح پنجاب حکومت نے بھی کمر کس لی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں کس حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے وقت کا شکریہ، اور اس کے ساتھ دیجیے پروگرام سے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.